24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन दूसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 8 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है किफ़ायत शियारी। किफ़ायत शियारी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को फ़हम से पढ़ सकें, नज़्म व नस्र को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, अल्फाज और सादा जुमले दुरुस्त आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें, अपने दर्जे के मुताबिक सादा कहानी पढ़कर तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें, जुमलों को रमूज़ औक़ाफ़ के साथ खुशख़त नक़ल कर सकें, मख़सूस ज़ख़ीरा अल्फाज का ज़ुबानी इमला कर सकें, नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात दे सकें, हुरूफ़ जार यानी में, से, को, पर, तक वगैरह पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस और ज़राए इब्लाग़ के दुरुस्त इस्तेमाल से आगाही हासिल कर सकें, 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। मोहतरम टीचर, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो आखिरी हासिल ताल्लुम मैंने अभी पढ़ा है और उसमें लिखा है कि मरबूत इबारत लिख सकें, आपको पहले से भी इल्म हो सकता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि फिर भी मैं इसकी वजाहत कर दूँ कि मरबूत इबारत कैसी होती है। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो बाज़-औक़ात आपको ऐसे लगता है कि किसी जुमले और उसके बाद में आने वाले जुमले के दरमियान कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, रब्त नज़र नहीं आता, एक जंप सा लगता है। तो अगर दो जुमलों के दरमियान कोई रब्त नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि ये इबारत मरबूत इबारत नहीं है। तो लिखते हुए कोशिश की जानी चाहिए कि आप जो इबारत लिखें वो मरबूत रहे, एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ रब्त नज़र आए। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौज़ू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हरफ आखिर नहीं हैं। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। क्या आपको मालूम है कि फ़ुज़ूल ख़र्च किसे कहते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इस सवाल का जवाब दुरुस्त भी दे दें, लेकिन न भी दें तो आप उन्हें बताएंगे कि फ़ुज़ूल ख़र्च क्या होता है, और आप ये कहते हुए इसकी वजाहत करेंगे कि फ़ुज़ूल ख़र्च वो ख़र्च है जिसके बग़ैर भी आसानी से गुजारा हो जाए। वो ख़र्च फिर फ़ुज़ूल होगा, फालतू होगा,
فاضل ہوگا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں خرچ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ یہ واقعی ضروری ہے خرچ یا نہیں۔ کیا آپ اسکول میں ایسے بچے بھی دیکھتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں؟ بچت کرنا اچھی عادت ہے یا فضول خرچی کرنا؟ کیا بچت صرف پیسوں کی ہوتی ہے یا اور چیزوں کی بھی؟ یہاں آپ گفتگو کو ذرا طول دے سکتے ہیں اور بچوں سے آپ یہ اخذ کروائیں کہ بچت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، ہم اور چیزیں استعمال کرتے ہوئے بھی بچت کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگلا سوال جو فوری طور پر ذہن میں آتی ہے چیز، اس کے بارے میں ہے، ہم پانی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا ضائع بھی کرتے ہیں؟ اس پر کچھ آپ بات ذرا طول دے کر سکتے ہیں کہ پانی کو ہم کس کس طرح ضائع کرتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی نے کفایت شعاری کا لفظ سنا ہے؟ اب دیکھیے، اس سوال میں چونکہ لفظ کفایت شعاری آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے پھر باب کے عنوان تک اپنی بات کو آسانی سے لے جا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر بچے سوال کے جواب میں کم ہی کوئی بچے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں ہم نے سنا ہے، چونکہ یہ لفظ بچت کا تو انہوں نے سنا ہوگا مگر لفظ کفایت شعاری نہیں سنا ہوگا، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے تو باب بچت کے بارے میں، لیکن اس کا عنوان ہے کفایت شعاری، اس باب کا عنوان ہے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ کفایت شعاری۔ پیارے بچوں، پانی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں۔ کھانا کھائے بغیر انسان کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں۔ ہر جاندار کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ پودے پانی کی موجودگی میں ہی اپنی خوراک بناتے ہیں۔ زمین کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس پانی کی بہت کم مقدار قابل استعمال ہے۔ سب سے زیادہ پانی سمندر میں ہے۔ یہ نمکین پانی ہے جسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کو اس وقت پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ جو پانی استعمال کے قابل ہے اس کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کو بھی پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ لوگوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے دور دراز جگہوں پر جانا پڑتا ہے۔ بچوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پانی احتیاط سے استعمال کریں۔ ہاتھ منہ دھوتے وقت اور دانت صاف کرتے وقت نل کھلا مت چھوڑیں، اس سے پانی ضائع ہوتا ہے۔ فوارے سے نہانے کی بجائے بالٹی استعمال کریں اور اسے بھی ضرورت کے مطابق بھریں۔ صفائی کرتے وقت یا گاڑی دھوتے وقت
کم پانی استعمال کریں، جو نل خراب ہوں انہیں ٹھیک کرائیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بچوں، ہم بجلی اور گیس استعمال کرنے میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ ہم ضرورت سے زیادہ بلب جلاتے ہیں، اور کوئی بلب اگر بلا ضرورت جل رہا ہو تو اسے بند بھی نہیں کرتے۔ بعض اوقات کمرے میں کوئی نہیں ہوتا مگر پنکھا چل رہا ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام لیں۔ اس سے ہماری اپنی بچت بھی ہے اور قومی بچت بھی۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ محترم ٹیچر، دیگر الفاظ پر آنے سے پہلے میں اس لفظ پر بات کرنا چاہتا ہوں جو اس باب کا عنوان ہے۔ عنوان ہے کفایت شعاری۔ اب اس میں ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لفظ کفایت ہے، اس کو اکثر جگہ میں نے غلط ہجوں کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس لفظ کو لکھتے ہیں کفا تو ہو گیا، لیکن کفا کے بعد جو یت ہے اس میں یہ کی جگہ وہ حمزہ لکھ دیتے ہیں، یعنی اس کو کفایت لکھ دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ یہ لفظ کفایت نہیں ہے بلکہ کفایت ہے۔ اور اگلا لفظ ہے شعاری۔ اس لفظ کو بھی بعض اوقات غلط لکھ دیا جاتا ہے، اور غلط اس طرح لکھ دیا جاتا ہے کہ شین پر پیش لکھ دی جاتی ہے، کفایت شعاری، یعنی دونوں غلط ہو گئے۔ شعار میں یاد رکھیں شین کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہ لفظ پڑھا جائے گا کفایت شعاری۔ زندگی، دال کے اوپر زبر کو نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے۔ عام طور پر اس لفظ کو دال کے اوپر جزم کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے، یعنی زندگی۔ یہ غلط ہے۔ زندگی، زندگی، وجود واو کے اوپر پیش، وجود کہہ جاتے ہیں لوگ، لفظ ہے وجود۔ ضروری، یہاں بھی دوات پر پیش کی بجائے زبر کا استعمال کر دیا جاتا ہے، ضروری۔ مشتمل، زندگی کے دال کی طرح یہاں بھی تے پر جزم کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے، مشتمل، مشتمل نہیں، مشتمل۔ سمندر، اس کو سمندر پڑھ دیا جاتا ہے، درست لفظ ہے سمندر۔ حاصل، صاد کے نیچے زیر کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ احتیاط، احتیاط، یہاں وہی مسئلہ ہے کہ الف کے بعد جو ہے وہ لکھنے میں تو ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے آدھی آواز دے جاتے ہیں۔ احتیاط، احتیاط، یہ جو ہے کی آواز ہے، نظر آئے کہ یہ آواز پیدا ہو رہی ہے۔ احتیاط،
ضائع. محترم ٹیچر، اس لفظ کو آپ خاص طور پر نوٹ کیجیے گا اور یاد رکھیے گا، چونکہ اس لفظ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. ضائع پڑھ دیا جاتا ہے، جو غلط ہے، بالکل غلط ہے. اس کو یاد رکھیے کہ ہمیشہ آپ نے ضائع پڑھنا ہے اور بچوں کو بھی اس کی مشق کروانی ہے. ضائع، مطابق نہیں، مطابق. بلب، وہی 3 حرفی الفاظ کی صف میں شامل ہے یہ لفظ. مطلب یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ کوئی اس کو بلب کہہ دے. بلب، بلا ضرورت. اچھا، ضروری میں تو دعات پر پیش ہے، لیکن یہاں ضرورت ہے. بلا کے بغیر ظاہر ہے بغیر کے ہیں، بلا ضرورت. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. اسی لفظ کی بات کرتا ہوں پہلے، جو الفاظ کی اس فہرست میں تو موجود نہیں، جو عنوان ہے کفایت شعاری. اب یہ لفظ مرکب لفظ ہے، 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، کفایت سے اور شعار سے. کفایت کا مطلب ہوتا ہے وہی بچت کی سینس میں، اور شعار کا مطلب ہوتا ہے عادت. لہذا کفایت شعاری کے معنی ہوئے کہ بچت کو عادت بنانا. تو بچت کو عادت بنانے کا جو عمل ہے اس کو ہم کفایت شعاری کہیں گے. مشتمل، شامل ہونے والے. سامنا، مقابلہ. ذخائر، ذخیرہ کی جمع کی ہوئی. سٹور، جس کو ہم انگریزی میں ریزروز بھی کہتے ہیں. یعنی آپ نے کوئی چیز اگر ریزرو کی ہوئی ہے، بعد میں استعمال کرنے کے لیے جمع کی ہوئی ہے، اکٹھی کی ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ کے ذخائر ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ذخائر قدرتی ذخائر بھی ہوتے ہیں، جیسے معدنی ذخائر کی بات ہم کرتے ہیں. منرل ریسورسز، میسر، موجود، جو اویلیبل ہے، موجود. فوارہ، شاور. بلا ضرورت، بغیر ضرورت کے. بعض اوقات، کبھی کبھی. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. بہتر تفہیم کے لیے انہیں لفظ کفایت شعاری کے معنی بتائیں. یعنی کفایت کے معنی ہے بچت اور شعار کے معنی ہے عادت. یوں پورے لفظ کے معنی ہوئے بچت کی عادت. محترم ٹیچر، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کو مفہوم عبارت کا بیان کریں اور پھر بچوں سے کہیں کہ وہ بھی عبارت کا مفہوم بیان کریں. اب آپ نے لفظ کفایت شعاری کے معنی تو بتا دی، لیکن اس باب کا جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اس میں دراصل ایک پیغام ہے.
بچوں کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اگر بورڈ کی جانب سے جو نصاب جاری ہوا ہے وہ اگر کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے، ہم تو یہاں پڑھتے ہیں، تو اس میں مہارتوں کا ذکر ہے۔ اب زباندانی کے معاملے میں مہارتیں بنیادی طور پر تو 4 ہیں، یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ لیکن یہ جب چاروں مہارتوں کی تفصیل ہو جاتی ہیں، ان کا ذکر ہو جاتا ہے، ان کا بیان ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس نصاب کا ایک آخر میں ایک اور حصہ بھی ہے، اور وہ ہے کچھ ان کی معاشرتی مہارتیں، یا ہم ان کو کہتے ہیں سماجی مہارتیں، جن کا تعلق بچوں کی کردار سازی سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جہاں انہیں ذہنی طور پر تیار کرنا ہے، انہیں سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں دینی ہیں، وہاں ہم نے زبان سے متعلق جو مضمون ہیں ان کے ذریعے ان کی جو سماجی مہارتیں ہیں ان کو بھی بہتر کرنا ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے کہ جو بھی آپ سبق پڑھیں یا پڑھائیں، تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بچوں کی ہم نے کردار سازی بھی کرنی ہے۔ اب یہ بہت اہم ایک نقطہ ہے کفایت شعاری کے حوالے سے، کہ بچے چونکہ کچھ کماتے نہیں ہیں، انہیں صرف خرچ کرنے کا پتہ ہے۔ وہ پیسے تو لیتے ہیں ماں باپ سے، اب ان کو یہ تو نہیں معلوم کہ کمانا کتنا مشکل کام ہے، کتنی محنت کا کام ہے، اور ہم جو پیسہ کماتے ہیں وہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، بچے ماں باپ سے پیسے لے کے آگے پاکٹ منی کے طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ماہرین نفسیات ہیں یا جن کا تعلق بچوں کی کردار سازی سے ہے، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچوں کی جو پاکٹ منی ہے، وہ چلو خرچ کرتے ہیں، مگر آپ بچوں کو کبھی کبھی ایسا بھی کریں کہ یہ چیزیں آپ نے یہ لینی ہیں اور اتنے پیسے ہیں، اسی میں سے لینی ہے، بتائیے کون سی چیزیں آپ لیں گے، کون سی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ آپ کو بچت بھی کرنی ہے، اور پھر آپ ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ مہینے کے آخر میں آپ اپنی پاکٹ منی سے بھی کتنا بچا لیتے ہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ اس میں ایک سرگرمی ہے جس پر ہم توجہ مبذول کرنا چاہیں گے، یہ صفحہ 55 پر لکھائی کے تحت ہے، یعنی تصویر میں موجود چیزوں کے نام لکھنا۔ حاصل تعلم ہے کہ طلباء تصویر میں موجود چیزوں کے نام لکھ سکیں۔ بچے 5 تصویروں کے نام لکھ چکے ہیں تو پھر ان سے تمام چیزوں کے نام بھی اخذ کروائیں۔ اس کو اس طرح مت کیجیے گا کہ آپ نے بچوں کو بتایا کہ اچھا بھائی یہ ایک سرگرمی ہے، یہ تصویر ہے، اس کو دیکھیں اور اس تصویر میں موجود کسی بھی 5 چیزوں کے نام لکھ دیں۔ آپ نے ٹھیک ہے پہلے آپ بچوں کو لکھنے دیں تصویر میں خود دیکھ کے اشیاء، اور پھر وہ 5 چیزوں کے نام لکھ دیں، لیکن جب وہ
5 چیزوں کے نام لکھ دیں تو پھر آپ اس تصویر پر بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، کیونکہ 5 سے کہیں زیادہ چیزیں اس تصویر میں موجود ہیں، اور پھر آپ تمام ممکنہ چیزوں کے نام ان سے پوچھیں. اور چونکہ بڑا مقصد اس سرگرمی کا ان سے چیزوں کے نام لکھوانا ہے، تو 5 چیزوں کے نام جو پہلے وہ لکھ لیں، ان کا جائزہ بھی لیں، ان کی جانچ پڑتال کریں، ان کی اصلاح کریں، لیکن اس کے بعد پھر باقی تمام چیزیں جو اس میں نظر آتی ہیں ان کے نام بھی لکھوائیں. اور ان کے جب آپ بچے نام لکھ لیں تو پھر وہ ان کے نام بجائے اس کے کہ آپ ہر بچے کی وہ فہرست چیک کریں چیزوں کے ناموں کی، ایک بہتر صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ وقت بچانے کے لیے ان تمام چیزوں کے نام خود درست طور پر تختہ تحریر پر لکھ دیں اور بچے اپنے اپنے کام کی اصلاح کر لیں. آج کے سیشن پر اتنا ہی. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.